बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इमरान ख़ान साहब की हुकूमत को कायम हुए 2 साल हो गए हैं। मेरी तरफ़ से और मेरी पूरी जो टीम है हमारी, उसकी तरफ़ से मैं ना सिर्फ इमरान ख़ान साहब बल्कि असल में जो उनके वोटर हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, जिन्होंने इमरान ख़ान साहब की सूरत में बड़े हसीन ख्वाब सजाए थे, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनकी हुकूमत को, उनकी बनाई हुई हुकूमत को, उनकी ख्वाहिश करदा हुकूमत को आज 2 साल हो गए हैं। इमरान ख़ान साहब जब आए थे और जब आने से पहले जब वो अपोजिशन में होते थे तो वो पाकिस्तान के बारे में जिस तरह का तसव्वुर पेश किया करते थे कि पाकिस्तान उनके ख़्याल में इस तरह का होना चाहिए, और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने और पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया ने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, ये वो बहुत खुल के बातें किया करते थे। और उनका बड़ा खूबसूरत विज़न था जो उन्होंने ख्वाब दिखाए थे लोगों को। लोग उन ख्वाबों को यूँ समझे कि उनके ताक़ुब में रहे, और उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि इमरान ख़ान साहब इक़्तिदार में आएँ और अपने इन ख्वाबों और जिस तरह का वो पाकिस्तान चाहते हैं अपने विज़न के मुताबिक पाकिस्तान को उस तरह का बनाएं। और इसको उन्होंने नया नाम दिया था कि हम नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं, और तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। ये 2 बड़े मशहूर नारे थे, डायलॉग था, तकिया कलाम था इमरान ख़ान साहब का। तो फिर जब उनकी हुकूमत आने वाली थी इलेक्शनों में, उन्होंने 100 दिन का भी प्लान दिया था। हम आज थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि इमरान ख़ान साहब ने जो कौम से वादे किए थे, जिस तरह का वो पाकिस्तान चाहते थे, वो मोटी मोटी बातें हैं, वो कुछ 6-7 हैं। उन पर कितना अमल हो पाया और कितना अमल नहीं हो पाया, हम उसकी वजूहात में नहीं जाएंगे कि वो अमल क्यों नहीं कर सके। मोटी मोटी बात अगर करनी पड़ेगी तो कर लेंगे। ये मैं पहले नंबर पे वो कहा करते थे कि जी कि इस मुल्क को चोरों लुटेरों ने लूट लिया है। उनका इशारा नवाज़ शरीफ की तरफ होता था, शरीफ फैमिली, आले शरीफ की तरफ, ये भी टर्म उन्हीं की दी हुई है। फिर दूसरा होता था, बल्कि वो डेंगी बरादरान भी इनको कहा करते थे। बहरहाल फिर दूसरा ये था कि दूसरा उनका इशारा था पीपल्स पार्टी की तरफ, और वो खुलेआम कहा करते थे कि इन दोनों पार्टियों ने मुकमका किया हुआ है आपस में। मिसाक़ जमहूरियत का वो मजाक उड़ाया करते थे। फिर दूसरा उनका यानी वो कहते थे कि मैंने इनके पेटों से, इनके बैंक अकाउंट से जो बैरून मुल्क इन्होंने जायदादें मुंतकिल कर दी हैं, पाकिस्तान के सारे असासे लूट के ले गए हैं, लूट मार की हुई है, वो मैंने वापस लेके आना है। हम दूसरा उनका एजेंडा ये था कि पाकिस्तान में जो पुलिस है, ख़ुसूसन पंजाब पुलिस, इसका कोई हाल नहीं है। उनका ये ख्याल था और बजा ख्याल था कि पुलिस की जो चीरा दस्तियाँ हैं वो पाकिस्तान के शहरियों, पंजाब के शहरियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। और वो चाहते थे कि चूँकि पंजाब पुलिस की जो साख थी, उसका जो स्ट्रक्चर था, उसको जो खड़ा किया गया था, वो एक कॉलोनी को कायम रखने के लिए था, यानी ब्रिटिश कॉलोनी था हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो जहाँ पे उसकी रिट नाफिज थी जिन जिन इलाकों में, उनमें पंजाब से फ़हरिस्त था। और पंजाब पुलिस को डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया था कि लोगों को दबा के रखे, तो ग़ुलामों की तरह ट्रीट करे अपने शहरियों को। तो इमरान ख़ान साहब का ये ख़्याल था कि उन्होंने जिस तरह KPK में पुलिस का जो मिजाज है वो बदल के रख दिया है, थाना कल्चर बदल के रख दिया है। तो शहबाज शरीफ अपनी कोशिशों के बावजूद भी, डबल तनख्वाह करने के बावजूद भी पुलिस का वो कल्चर तब्दील नहीं कर पाए। ये काम परवेज़ मुशर्रफ साहब भी नहीं कर पाए थे पुलिस आर्डर के ज़रिए। पुलिस को 2 विंग्स में उन्होंने इस्लाहात की थी, पुलिस आर्डर जो लाए थे वो, तो इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशंस, ये 2 विंग बना दिए थे, लेकिन मतलूबा जो हदफ था वो हासिल नहीं कर सके। इमरान ख़ान साहब का ख्याल था कि वो ये काम कर सकते हैं। तीसरा उनका एजेंडा था कि जी कि वो 50 लाख घर बनाएंगे पाकिस्तानियों के लिए, जो बेआसरा लोग हैं, बग़ैर छत के रहने वाले लोग हैं। और वो कहते थे कि ये आशियाना स्कीम जो है और इस तरह की जितनी भी स्कीमें हैं ये फ़्रॉड है, लेकिन हम जो है वो नया पाकिस्तान, उन्होंने ऐलान भी कर दिया हुआ है। एक उनका एजेंडा ये था। चौथा एजेंडा उनका ये था कि वो बेरोज़गारी का ख़ात्मा यूँ करेंगे कि पाकिस्तान के नौजवानों को, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के शायद चंद ममालिक में है जहाँ पे नौजवानों की रेशो जो है वो 60% से भी ज़्यादा है। तो उनका ख़्याल था, बल्कि उनका दावा था कि वो जब आएंगे तो 100 लाख नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां जो हैं वो पाकिस्तान के नौजवानों को देंगे, खपाएंगे उसमें। फिर उनका ये था कि FBR जो है ये चोरों का टोला है, ये टैक्स इकट्ठा करने की बजाय अपनी जेब में डालता है। उनका आज तक यही ख्याल है, और इसमें वो इस्लाहात चाहते थे। वो इस्लाहात कहाँ तक पहुँची, इस पर भी बात करेंगे। छठा ये काम था उनका
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں ہو سکتا اگر عمران خان صاحب یہ کام کر لیتے. میں ان کے ویژن کی داد دیتا ہوں، اور وہ یہ تھا یکساں نظام تعلیم. پاکستان میں ایک انگریزی میڈیم ہے، ایک انگریزی میڈیم بھی 2-3 طرح کے ہیں. ایک وہ کیمبرج سسٹم ہے، ایک آکسفورڈ والا نصاب پڑھایا جا رہا ہے، ایک مدارس والا، ایک سرکاری اسکول والا ہے. تو یہ 3-4 قسم کے جو نظام ہیں یہ چل رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور یہ جو پروڈیوس کر رہے ہیں لوگوں کو، کچھ ملازم پروڈیوس کر رہے ہیں، کچھ مولوی پروڈیوس کر رہے ہیں، کچھ کلرک پروڈیوس کر رہے ہیں، اور بہت تھوڑے سے جو کہہ لیں کہ آپ تعلیمی ادارے اس طرح کے ہیں جو پاکستان میں ایلیٹ جو مائنڈ ہے وہ پیدا کر رہے ہیں. تو اس سے اگلا ان کا تھا مقامی حکومتیں. وہ آئیڈیلائز کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں چونکہ میری زندگی کا ایک بڑا حصہ یورپ میں گزرا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ جو گورننس کا سٹرکچر ہے وہ کیا ہے. مقامی سطح تک اختیارات کی منتقلی ہی جو قوموں کی ترقی کا راز ہے. اور وہ کہتے تھے کہ میں جب آؤں گا تو یہ والا نظام میں نافذ کروں گا. یہ کریڈٹ جو ہے یہ پرویز مشرف کو جاتا ہے. ہماری جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ آج تک اس پہ کام نہیں کر سکی. بہرحال عمران خان صاحب پرویز مشرف سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ خواب بھی ابھی تک پورا نہیں ہو سکا. اس پر بھی ہم بات کریں گے. بیوروکریسی میں اصلاحات وہ چاہتے تھے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان کی جو 1-2 بڑی خامیاں ہیں یا جو برائی کی جڑیں ہیں وہ ایک بیوروکریسی ہے. آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی، یہ جو حالیہ بارشیں شروع ہوئی تھیں تو کس طرح لاٹ صاحب ٹائپ کے، براؤن صاحب ٹائپ کی طرح، یعنی کہ یہ بھی جو بیوروکریسی ہے یہ بھی انگریز کی بنائی ہوئی ہے، اور یہ بھی غلاموں کو غلام رکھنے کی ایک ترکیب کہہ لیں، ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا بیوروکریسی کا سٹرکچر. عمران خان اس میں بھی اصلاحات لانا چاہتے تھے، یہ بھی ہم بات کریں گے. اور پھر مفلسی کا خاتمہ، یہ بہت بڑا ان کا فیکٹر تھا. جب انہوں نے اپنا حلف اٹھایا تھا آج کے دن، پھر قوم سے خطاب کیا تھا، تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بچے کا ایکس رے جو سی ٹی اسکین لے کے آئے تھے کہ یہاں پہ مفلسی کی وجہ سے بچوں کو خوراک جو ہے وہ پوری نہیں دی جا سکتی یا دے پاتے والدین، تو اس سے جو بچوں کی گروتھ ہے وہ بری طرح متاثر ہوتی ہے. ذہنی نشو و نما اس طرح سے نہیں ہو پاتی. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مفلسی جو ہے وہ قوموں کو چاٹ جاتی ہے، اور جو کمزور لوگ ہوں گے تو پھر کمزور قوم ہوگی جو ذہنی طور پر بھی اس طرح سے یعنی آپ ایکٹیو نہیں ہو سکتی، یا جو مطلوبہ ترقی کے اہداف ہیں وہ ایک صحت مند قوم کے بغیر حاصل نہیں کیے جا سکتے. اور صحت مند قوم کے لیے جو ہے مفلسی کا دور ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ موٹی موٹی باتیں تھیں. اب ہم آ جاتے ہیں احتساب پہ. ایک ایک چیز کو دیکھ لیتے ہیں. احتساب کا نعرہ تھا جب وہ آئے، بڑا زور و شور بھی تھا، اسپیشل سیل بھی بنے، شہزاد اکبر صاحب بھی نازل ہو گئے، لیکن وہی جو 8-8 10-10 سال پرانے کیس تھے وہی چل رہے ہیں. اور ابھی تک ایک جو کہتے ہیں نا کہ دھیلے کی ریکوری کوئی نہیں ہے. نہ ایسڈ ریکوری جو سیل ہے نیب کا وہ کچھ کر سکا ہے، نہ نیب ایز اے ہول کوئی شاندار کارکردگی دکھا سکی ہے. جو سوئس بینکوں سے پیسے آنے کی نوید سنائی جایا کرتی تھی اس پہ ایک رتی برابر کام نہیں ہو سکا. اب اس میں ناکامی جو ہے وہ نیب کی کہیں، پروسیکیوشن کی کہیں، یا حکومت کی کہیں، عمران خان کے ویژن کی کہیں کہ وہ اس پر پوری طرح سے عمل نہیں کر پائے. فلودے والوں کے ذکر ہوئے، جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذکر ہوئے، سارا کچھ ہوا، لیکن کیس کسی عدالت میں ثابت نہیں ہو سکا ماں سوائے العزیزیہ ریفرنس کیس کے، اور وہ بھی جو ہے اپیل پینڈنگ ہے، پتہ نہیں اس کا کیا ہوتا ہے. تو احتساب جو ہے وہ بنیادی طور پر یہاں پہ ایک گالی بن چکا ہے، سیاسی گالی. سپریم کورٹ جو ہے وہ نیب کے کردار کے اوپر گہرا سوال کھڑا کر چکی ہے، بہت بڑا سوال کھڑا کر چکی ہے. اور یوں سمجھیں کہ جو اپوزیشن ہے وہ بڑے آرام سے کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتی ہے کہ جی ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اور نیب کے خلاف جو اپوزیشن کا بیانیہ ہے اس پر مورِ تصدیق جو ثبت کر دی ہے وہ سپریم کورٹ نے کر دی ہے. اور سپریم کورٹ کے روبرو اب حکومت جو ہے، نیب جو ہے، وہ ریویو پٹیشن لے کے جا رہے ہیں. اب دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے. احتساب کے معاملے میں عمران خان کی حکومت کوئی ٹارگٹ اچیو اپنا نہیں کر سکی. پولیس نظام میں اصلاحات والا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ناصر خان درانی جو سابق آئی جی تھے کے پی کے، ان کی سربراہی میں 5 رکنی انہوں نے کمیشن بنایا پنجاب پولیس کی اصلاحات کے لیے. لیکن پھر یہ ہوا کہ ایک واقعہ ہو گیا پاک پتن میں، اور وہ کہا جاتا ہے کہ وہ واقعہ یہ تھا کہ پولیس کے ڈی پی او نے
پراپر پروٹوکول نہیں دیا عمران خان صاحب کے سسرال والوں کو، اور اس پہ بات بگڑی. پھر آئی جی ایک چینج ہوا، دو چینج ہوئے، دوسرے صوبوں کی نسبت پنجاب میں آئی جی بھی بڑے تبدیل ہوئے. اور جو ناصر خان درانی ہیں انہوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، عمران خان سے معذرت کر لی کہ وہ ان گیون سرکمسٹانسز میں پولیس کو غیر سیاسی بھی نہیں بنا سکتے اور اس میں اصلاحات بھی نہیں لا سکتے. تو یہ معاملہ بھی وہاں پہ ٹھپ ہے. 50 لاکھ گھروں کا معاملہ صرف بیانوں کی حد تک ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. نیا پاکستان جو ہے پروجیکٹ جو ہے اس کا ایک ڈی جی لگا دیا گیا ہے، اور فائلوں تک ہی ہے معاملات، بالکل اسی طرح جس طرح ماضی کی حکومتوں میں ہوتا تھا کہ ایک پروجیکٹ شروع ہو گیا، اب پتہ نہیں وہ کب کمپلیٹ ہوگا کہ یا نہیں ہوگا، ایک سیاسی نعرے سے آگے بڑھ سکے گا یا نہیں بڑھ سکے گا، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. 1 کروڑ نوکریاں، یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا، بلکہ الٹا اب یہ تانا بن گیا ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے. اور ان کے جو وفاقی وزراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی، میں فواد چودھری صاحب کا نام لے رہا ہوں، کہ ہم نے نوکریاں نہیں دینی ہوتی، ہم نے تو حالات اس طرح کے پیدا کرنے ہیں کہ نوکریاں جو ہیں وہ جنریٹ ہوں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. تو یہ خواب جو تھا 1 کروڑ نوکریوں والا، وہ تو اگر ہم بات مان لیں کہ نہیں وہ سرکاری نوکریاں نہیں تھیں، وہ پرائیویٹ سیکٹر کو اتنا بوسٹ اپ کرنا تھا، اتنے کہ وہ روزگار کے موقع پیدا ہوں اور 1 کروڑ جو پاکستان کے شہری ہیں وہ اس میں کھپ جائیں. وہ خواب پورا اس لیے نہیں ہو سکا کہ ہم نے FBR کو غیر دانشمندانہ طریقے سے حکومت نے اس کو چلانے کی کوشش کی اور کاروبار بیٹھ گیا. پھر چلے جائیں ہم یکساں نظام تعلیم پہ. ہم دوسرے تیسرے مہینے ایک پریس کانفرنس سنتے ہیں، شفقت محمود صاحب کے اس کو چیئر کر رہے ہوتے ہیں اس پریس کانفرنس کو، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مدارس کو، پرائیویٹ اسکولوں کو، فلاں کو ہم نے راضی کر لیا ہے، تو ایک یکساں جو نظام تعلیم ہے وہ ہم لا رہے ہیں. یہ بس پریس کانفرنس کی حد تک ہوتا ہے، عملی طور پر اس پہ کچھ بھی نہیں ہو سکا. اور جو پاکستان کے مسائل کو اور پاکستان کے جو پاور سٹرکچر ہے اس کو سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب عمران خان صاحب کبھی بھی پورا نہیں کر سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے یہ اس کے مفاد کے خلاف ہے. پاکستان کے جو A+ اسکول ہیں، جس طرح یہ بیکن ہاؤس ہے، گرامر سکولز ہیں، اس طرح کے جو مہنگے اسکول ہیں، وہاں پہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے ان کے بچے پڑھتے ہیں، پاکستان کی بیوروکریسی کے بچے پڑھتے ہیں، پاکستان کے افسروں کے بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ. اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ بھی وہی کچھ پڑھے جو ایک اسکول میں ٹاٹ اسکول والا بچہ پڑھتا ہے، سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ فر انگریزی بولے اور بس یہاں سے پاس کرے اور باہر جا کے وہ اپنی تعلیم مکمل کرے اور حکمرانی کرے. یعنی حکمرانوں کے بچے حکمران ہی پیدا ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے جو نظام تعلیم ہے وہ ذرا منفرد ہو، باقی جو عام عوام ہے ان کے بچوں سے مختلف ہو نظام تعلیم. تو یہ خواب بھی پورا نہیں ہو سکا. مقامی حکومتیں KPK میں جس طرح کی مقامی حکومت ہے، اس پہ صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ سب سے جو آپ کہتے ہیں نا کہ فیورٹ منصوبہ، فیورٹ خواب، یا ان کے دل کے بہت قریب تھا یہ والا منصوبہ کہ وہ لوکل گورنمنٹس کو امپاور کریں، لیکن وہ نہیں کر سکے کیونکہ KPK میں ان کی حکومت ہے، پنجاب میں ان کی حکومت ہے. انہوں نے الٹا یہ کیا کہ جو پنجاب میں وہ کہتے ہیں نا ٹوٹے پھوٹے سے جو بلدیاتی ادارے چل رہے تھے، انہوں نے ان کو بھی معزول کر دیا یا ان کو معطل کر دیا، اور نئے الیکشن بھی نہیں ہو رہے. تو اس کی وجہ سیاسی ہے، کہ سیاسی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ نہیں چاہتا کہ اس کی چدراہٹ جو ہے وہ صوبے میں کم ہو، اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ جو ضلع کا ناظم ہے وہ ضلع کا مالک بن جائے، یا یوں کہہ لیں کہ اتنا خود مختار ہو کہ وہ وزیر اعلیٰ کو لفٹ نہ کرائے یا وزیر اعلیٰ کے اختیارات کم ہوں. تو یہ اختیارات کا جھگڑا ہے. اس پہ بھی یہ چونکہ بہت ٹیکنیکل ہے، بہت قانونی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو رکاوٹ ہے وہ صرف یہی ہے، اختیار کی، اقتدار کا جو حرص ہے، ہوس ہے، اس کے پیچھے اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں ہے. ایون جو بہت اچھا نظام لائے تھے پرویز مشرف صاحب، ان کو بھی اپنے جو سیاسی اتحادی تھے ان کے پریشر کے اوپر اس پہ امینڈمنٹس کرنا پڑیں، اور جو کاغذوں میں لکھا ہوا نظام تھا مقامی حکومتوں کا، پرویز مشرف کا، وہ کاغذوں سے آگے نہیں بڑھ سکا. عملی طور پر آپ یوں سمجھیں کہ جو اختیارات تجویز کیے گئے تھے ناظمین کے لیے ضلعی سطح کے اوپر، وہ ناظمین کو ملے ہی نہیں. پھر آ جاتے ہیں بیوروکریسی کی اصلاحات پر.
تو اس کا جو آپ یوں کہہ لیں کہ اس کا جو بڑا وکٹم ہے وہ جہانگیر ترین ہے۔ جہانگیر ترین صاحب کہتے تھے کہ ہم گورنمنٹ ایز یوزول نہیں ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ سمجھایا تھا ہم نے پاور سٹرکچر جو ہے بیوروکریسی کا وہ چینج کرنا ہے، لیکن بیوروکریسی آڑے آئی اور اعظم خان جو تھے پرنسپل سیکرٹری وزیر اعظم کے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جہانگیر ترین کا الزام ہے کہ وہ جیت گئے اور جہانگیر ترین ہار گئے۔ تو کاغذوں میں وہ بھی منصوبے تیار پڑے ہوئے ہیں کہ جی بیوروکریسی اس طرح ایکٹ کرے گی، اس طرح ٹرانسفریں ہوں گی، اس طرح وہ جو سٹرکچر ہے وہ چینج کاغذوں میں تو ہو چکا ہے لیکن عملی طور پر یہ نافذ نہیں ہو سکا، اور یہ نافذ ہونا بھی یوں آپ سمجھیں کہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ بیوروکریسی اپنے اختیارات جو ہیں، یعنی وہ والے اختیارات جن کی ان کو عادت پڑ چکی ہے، جس لائف سٹائل کی ان کو عادت پڑ چکی ہے، جن اختیارات کی ان کو عادت پڑ چکی ہے، دوسرے الفاظ میں حکمرانی کی جو ان کو عادت پڑ چکی ہے، لت پڑ چکی ہے، وہ یہ نظام تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ اور مفلسی کا خاتمہ، آخر میں مفلسی کا خاتمہ عمران خان کا بہت بڑا خواب تھا، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لے کے آئے تھے ایک سی ٹی اسکین ایک بچے کا کہ کس طرح مفلسی جو ہے وہ بچوں کی نشو و نما پر اور قوم کی نشو و نما پر اور قوم کی صلاحیتوں پر جو ہے وہ حملہ آور ہو رہی ہے۔ اس میں اس کا صرف میں ایک آپ کو مثال دوں گا کہ عمران خان صاحب جب آئے تھے تو میرا خیال ہے کہ 5.8 جو تھی شرح نمو تھی، اور اب یہ جو شرح نمو ہے یہ مائنس میں جا چکی ہے۔ تو مائنس میں جو شرح نمو ہو قومی پیداوار کی، اور تو اس ملک نے کیا مفلسی اپنی دور کرنی ہے۔ ابھی تک جو تازہ ڈیٹا ہے وہ اس سال کا تو نہیں آیا کہ جو خط غربت کے نیچے رہنے والے پاکستانیوں کی تعداد ایک دور میں تو 7 کروڑ سے زائد ہوا کرتی تھی، اب یہ ڈیٹا آ جائے گا اور میرا خیال ہے یقیناً کی تعداد بڑی ہوگی۔ تو قصہ مختصر کہ عمران خان کے جو موٹے موٹے 7-8 اہداف تھے، جو ان کے خواب تھے، جو ان کے وعدے تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہو سکا۔ آج ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو اسد عمر صاحب ہیں انہوں نے خوشخبری سنائی ہے قوم کی کہ عمران خان اب مشکل حالات سے نکل آئے ہیں، اور وہ سارے کا سارا جو اپنی حکومت کے 2 سالہ زیرو کارکردگی ہے اس کا سارا ملبہ انہوں نے کرونا پہ ڈالا ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم مشکل حالات سے نکل آئے ہیں اور ہمارے آئی پی پیز کے ساتھ بھی معاملات طے پہ آ گئے ہیں۔ ٹیکس کا ہدف جو تھا 5,500 ارب مقرر کیا گیا تھا پچھلے سال، وہ بھی کم کر دیا گیا ہے، تقریباً 600 ارب وہ کم کر کے، تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو یوں سمجھے کہ مفلسی دور کر لیں گے، ملک کی اکانومی ٹھیک کر لیں گے۔ تو یہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں، مشکل ایک کہہ لیں کہ ہارڈ ٹارگٹ جس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں۔ اگلے 3 سال جو ہیں وہ بھی شاید کوئی زیادہ جو یہ اہداف ہیں ان میں سے شاید کوئی ایک آدھی پورا ہو سکے، تو ہمیں اچھے کی توقع رکھنی چاہیے۔ اسد عمر صاحب نے آج پھر ایک امید دلائی ہے، دیکھتے ہیں یہ امید اور کتنے دن چلتی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔